अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में। तो सबसे पहले तारुफ़ से इब्तिदा करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। मौलवी सैयद मीर हसन से फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की। सियालकोट और लाहौर के तालीम आला तालीम पाई। एमए करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी और फ़लसफ़े के उस्ताद मुकर्रर हुए। फिर सन 1905 में बैरिस्ट्री के लिए इंग्लिस्तान चले गए, यानी इंग्लैंड चले गए। लंदन से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद जर्मनी चले गए और वहाँ से ईरानी तसव्वुफ़ पर पीएचडी की सनद हासिल की। वतन वापस आकर लाहौर हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी, मगर ये पेशा इन्हें पसंद ना आया और इससे अलग होकर शायरी पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। सारी उम्र लाहौर में बसर की। सन 1938 में हमारे पास तवील अलालत के बाद, बीमारी के बाद इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। ये तो मुख्तसर तारुफ़ था डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। अब हम आते हैं डॉक्टर अल्लामा की शायरी की तरफ। अल्लामा इकबाल शायर सुखन का फितरी मजाक बचपन से ही, जो उनका मिजाज था वो बचपन ही से उनमें शौक़ मौजूद था शायरी का। उन्होंने अपनी शायरी का बाकायदा आगाज़ 1901 में नाला यतीम लिख कर किया। इनकी ये नज़म मखसन में शाया हुई। इसके बाद इकबाल ने बहुत ही नज़में लिखीं। इस दौर की नज़मों में उन्होंने मनाजिर फ़ितरत की अक्कासी की। चाँद, जुगनू, सुबह का तारा और अबर कुदरती मनाजिर पर भी बेहतरीन नज़में लिखीं। इसके बाद इनकी तवील इस्लामी और कौमी नज़में सामने आईं, जिनमें बज़्म अंजुम, खज़रा, तुलूए इस्लाम, शिकवा और जवाब शिकवा बहुत मशहूर हैं। आखिरी दौर का कलाम बाल जिब्रील और ज़रब कलीम है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उर्दू की कौमी और मिली शायरी में संग मील की हैसियत रखते थे और रखते हैं, वरना इकबाल और हाल ही से पहले शुमाली हिंद में सिवाय नज़ीर अकबर आबादी के कोई नज़मगो शायर नहीं मिलता। शोरा कुदरती मनाजिर सिर्फ ज़िम्नन बयान कर दिया करते थे। इकबाल ने कौमी और मिली शायरी के साथ साथ फ़ितरी शायरी पर भी तवज्जो दी। अपनी शायरी में कुदरती मनाजिर की हसीन और दिलकश मौक़े पेश किए। अपने अजीम ख़यालात और अनोखे दलावेज़ बयान से नज़म की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफ़ा किया। इसमें जिद्दत और नदारत पैदा की। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहे जाते हैं। उरूज आदम खाकी से अंजुम सह जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए, कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। अल्लामा ने मिन्नी शायरी के ज़रिए कारहाई नुमाया अंजाम दिए और इसके ज़रिए मुसलमानों में बेदारी की रूह फूंक दी। इस सिलसिले में तराना मिली, बुलावा इस्लामी, तुलू इस्लाम और ख़िताब जवानाने इस्लाम बेहतरीन नज़में हैं। इकबाल ने नौजवान नस्ल को दर्स से अमल दिया और बताया कि दीन और दुनिया में कामयाबी के लिए जदोजहद, रियाजत और हुस्न अमल ज़रूरी है। हुस्न अमल के बगैर ज़िंदगी बेकार है। अल्लामा फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश की। वो इन्हें माजी से रिश्ता अस्तिवार रखने की तलकीन करते हैं, क्योंकि माजी का रिश्ता हाल और मुस्तकबिल की तैयारी के लिए ज़रूरी है। वो फरमाते हैं, मिल्लत के साथ रब्ते इस्तिवार रख, पैवस्ताए रह शजर से उम्मीद बहार रख। अल्लामा इकबाल दौर हाजिर की बेहतरीन शायर और बुलंदतरीन मुफक्किर हैं। वो एक अजीम फ़लसफ़ी और हकीम थे। उनकी शायरी के असरात बड़े दूर दरस्त हैं। इनकी शायरी ने सोई हुई मुसलमान कौम के लिए सूर इसराफील का काम किया। उन्होंने सिर्फ शायरी के नई रिवायात
قائم نہ کیں بلکہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے جدید تقاضوں کے عین مطابق بہترین مستقبل کی تشکیل دی۔ ایک طرف انہوں نے اردو شاعری میں نئے اور نئے رجحانات کا اضافہ کیا تو دوسری طرف جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو احساس کمتری سے نجات دلا کر انہیں آنے والے دور کے تقاضوں سے عہد برا کرنے کے لیے تیار کیا۔ وہ فرماتے ہیں، کھول کر آنکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ کھول کر آنکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ علامہ اقبال اردو شاعری میں ایک ایسے دور کے موجد ہیں کہ جس کا بڑا وصف رفت خیال اور فلسفیانہ بلند آہنگی ہے۔ وہ جس طرح اپنے عہد کی صداقت اور شاعرانہ ماحول کی پیداوار ہیں، اس طرح فکر سخن کی تاریخ میں بھی ایک نئے عصر کے معمار ہیں۔ شاعری میں اقبال نے داغ دہلوی سے مشورہ لیا اور گورمانی سے بھی متاثر ہوئے۔ ان کی ابتدائی غزلوں کو بنانے اور سنوارنے میں داغ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اقبال داغ کے صناعی سے سیر ہو جانے کے بعد غالب کی طرف رجوع ہوئے اور غالب سے بے حد متاثر ہوئے۔ غالب کی غزل گوئی اور سے اقبال اس قدر متاثر تھے کہ غالب کے بارے میں فرماتے تھے، نطق کو سو ناز ہے تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ثریا ہے رفت پرواز پر۔ جہاں اقبال نے داغ کی پیروی کی، وہاں ان کے کلام میں وہی سادگی، وہی شگفتگی، وہی بیان، وہی چٹخارا، اور جہاں وہ غالب کے کلام سے متاثر ہوئے وہاں ان کی طرز اختیار کیا ان کا، اور ان دونوں چیزوں نے اقبال کو غزل گو شاعر بنا دیا، ورنہ اقبال فطرتاً حالی شبلی اور اکبر کی قومی اور معاشرتی فضا میں چلنے پھرنے لگے تھے۔ اہل وطن کی جو حرکت ان کو ناگوار گزرتی، گور اس کا اظہار کرتے، انہوں نے حالی کی طرح قوم کو بار بار غلطیوں سے آگاہ کیا۔ اقبال نظم اور غزل دونوں میدانوں میں شاہسوار ہیں۔ انہوں نے غزل کی دنیا میں بھی نظم کی طرح نئے دریچے کھول دیے اور غزل کے ہاتھ میں حیات کائنات کا دامن دے دیا۔ اقبال نے غزلوں کو عظمت خاکی کا ترانہ بنایا۔ غزل کے تنگ کوچے میں مستقبل فلسفہ حیات پیش کرنا ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے عشق، فقر، علم، خرو، حیات، شان مومن، قلندری اور اسرار معرفت سب کچھ غزل کے دامن میں بھر دیا اور غزل کی نئی اصطلاحات اور عنوانات سے غزل کو آشنا کیا۔ علامہ اقبال نے اردو کی طرح فارسی میں بھی نئے فلسفیانہ اور صوفیانہ مضامین ادا کرنے کے لیے سانچے فراہم کیے۔ ان کی لفظ تراشی میں جس قدر گہرائی ہے، اس سے زیادہ حسن بھی موجود ہے۔ اردو شاعری کی طرح فارسی شاعری میں بھی اقبال کے کارنامے لازوال ہیں۔ آخری دور میں جس طرح اقبال اردو کے بے مثل شاعر ہیں، فارسی میں بھی ان کے مخصوص میدان میں کوئی ان کا مد مقابل نہیں ہے۔ فارسی میں ان کا شاہکار اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق ہیں۔ اقبال نے فارسی سے وہ کلام لیا جو اردو سے نہیں لیا جا سکتا۔ تمام اسلامی دنیا میں فارسی کے ذریعے اقبال کے خیالات پہنچ گئے اور مسلم دنیا ان خیالات سے متاثر ہوئی۔ ان کتابوں میں اس بطل عظیم نے مسلمانان عالم کو بیدار کرنے کے لیے اسلامی فلسفہ حیات، مقصد حیات اور قوت اعتمادی کا سرمایہ پیش کیا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جن کے ذریعے اقبال نے مسلمانان عالم کے دونوں کے دلوں میں خود اعتمادی کی روح از سر نو پھونکی دی اور مسلمانوں میں مروجہ اقتدار کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ہر ممکن طریقے سے اقوام مشرق کو بے عملی اور غنودگی کی
زنجیر کی زندگی سے جھنجھوڑ کر بیدار کیا. انہیں روحانی اور مادی خزانوں کے حصول کے طریقے سے آگاہ کیا اور انہیں خلیفہ اللہ فی الارض ہونے کا احساس دلایا. نیز انہیں تعمیر و حرم ہی کے درس نہیں دیا بلکہ تعمیر جہاں کی دعوت دی. اقبال دراصل شاعر حیات، شاعر فرد اور شاعر مشرق تھے. انہوں نے اپنے عمیق نظر سے اندازہ لگایا تھا کہ نئی تہذیب کی بنیادیں کھوکھلی زمینوں پر رکھی گئی ہیں. تنگ نظر قومیت کی جذبہ دنیا کو امن کی زندگی سے کبھی مستفید نہیں ہونے دے گا. چنانچہ جب اقبال امت محمدی کو تباہی اور بربادی سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور وہ خدا کے حضور شکوہ بلب ہو جاتے ہیں اور اپنے فکر و شعور کا سہارا لے کر صاف صاف کہتے ہیں: اے خدا، شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. اقبال اصل میں سچائی کے پرستار تھے. اس سچائی نے ان کی تخمیل کی پرواز کو مکان و لامکان کی قید سے آزاد کر کے انہیں عرش عظیم کی خبر لانے کے قابل بنایا تھا. یہی بات ان کی شاعرانہ عظمت کی دلیل ہے: خدا نخواستہ کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اقبال کی شاعری میں ایک رومانیت اور پیغمبرانہ شان ہے. ان کی شاعری اسلامی حقیقت، خود شناسی، فقیر عشق اور موازنہ کا خزانہ ہے. اس میں تاریخی، معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی پہلوؤں کی وضاحت بھی ہے. ان میں مسائل حاضر پر تبصرہ بھی ہے اور سوز و فکر بھی ہے. اس میں اخوت اور مساوات کا درس بھی ہے اور مغربی تہذیب پر نکتہ چینی بھی ہے. اقبال کے کلام کی جو خصوصیات تھیں وہ مختصراً بیان کرنا چاہتے ہیں. اقبال کی شاعری کا مرکب کئی عناصر کا مجموعہ ہے. اس میں گرمی اور گداز بھی موجود ہے، جذبات نگاری بھی ہے، اس میں حسن بھی ہے، فلسفے کی گہرائی بھی ہے، اس میں خودی بھی ہے اور خودداری کا پیغام بھی ہے. اس میں اسلامی روح بھی ہے اور بیداری و آزادی کا پیغام بھی ہے. اس میں عزم و استقلال کا درس بھی ہے اور ترغیب عمل کا پیغام. ان کے کلام میں جدت فکر بھی ہے اور ندرت بیان بھی ہے. اس میں سرور بھی ہے اور ظریفانہ رنگ بھی ہے. اس میں شان و شوکت بھی ہے اور جہ و جلال بھی ہے. اس میں ولولہ انگیزی بھی ہے اور تشبیہات بھی ہیں، استعارات بھی ہیں. اس میں زبان کی شگفتگی بھی ہے. اس میں تاریخی و ادبی نکات بھی ہیں. اس میں منطقی اور فلسفیانہ خیالات بھی ہیں. الغرض اقبال کی شاعری میں سماج کی اصلاحات، اخوت انسانی اور تعمیر جہاں کا درس مضمر ہے. ذیل میں ان کی کچھ کلام کا خاص خوبیاں بیان کی گئی ہیں. فلسفہ نگاری. اقبال نے شاعری میں فلسفہ زندگی پیش کیا. ان کے نزدیک زندگی کی حرکت، عمل اور جدوجہد ہی کا نام ہے. سعی مسلسل اور عمل پہیم زندگی اور ترقی کے لوازمات ہیں اور سکون موت ہے. جو قومیں مصروف عمل ہیں وہ زندہ رہتی ہیں اور ترقی کرتی رہتی ہیں، جو بے عمل ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں. فلسفہ خودی. اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے خودی کی تعلیم دی. خودی سے مراد انسان کے اندر کی وہ پوشیدہ قوت ہے جو خدا سے عشق اور اس کی اطاعت کے بات پیدا ہوتی ہے. یہ ایسی روحانی قوت ہے جو انسان میں خدائی صفات پیدا کرتی ہے اور پھر انسان عناصر کونین پر حکومت کرنے لگتا ہے. جب انسان کی خودی مستحکم ہو جاتی ہے تو کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا. کوئی سراپا فولاد بن جاتا ہے، وہ سراپا فولاد بن جاتا ہے اور اس میں قوت خداوندی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خودی کے زور سے دنیا پر چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشاد کار ساز. خودی میں ڈوب جا غافل،
یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، تیری خودی سے ہے روشن تیرا حریم وجود، حیات کیا ہے اس کا سرور شوز سوز و ثبات۔ یہ تھی علامہ اقبال کی شاعری اور ان کا مختصر تعارف۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔